नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या बुनय्या इन्नहा इन तकु मिस्क़ाल हब्बतिन मिन खर्दलिन फ़तकुन फ़ी सख़रतिन औ फ़िस समावात औ फ़िल अर्द यअति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। या बुनय्या अक़िमिस सलात वअमुर बिल मारूफ़ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। असातिज़ा गिरामी क़द्र और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ईद के बाद आज हमारी पहली मुलाकात है। मेरा जी चाह रहा है, अगरचे ईद गुज़र चुकी है, फिर भी मैं सारे बच्चों को, तमाम असातिज़ा गिरामी क़द्र को गुज़श्ता ईद मुबारक कहूँ, और इस दुआ के साथ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आइंदा हमें रमज़ानुल मुबारक की खुशियाँ और बरकतें फिर नसीब फरमाएँ, और तक़वा की दौलत से जो झोलियाँ हमने भरी हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये झोलियाँ भरी रहें, कहीं ये डायमंड्स हम रास्ते में गिरा ना दें। प्यारे बच्चों, आखिरी प्रोग्राम में पिछले जुमातुल मुबारक सूरह लुक़मान का एक रुकू हमने शुरू किया था, और मैंने अर्ज़ किया था ये वो रुकू है कि अगर आप मुझसे पूछो कि कुरान मजीद का ख़ुलासा हमें चंद लाइनों में बता दें, चंद जुमलों में बता दें, तो ये चंद जुमले ही हैं। एक रुकू है जिसके अंदर कुरान के पूरे पैगाम का ख़ुलासा आ गया है। दो बातें इससे पहले अर्ज़ की जा चुकी, अब उसका सिर्फ़ तर्जुमा अर्ज़ कर देता हूँ ताकि आगे सिलसिला कलाम में रब्त कायम रहे कि हज़रत लुक़मान को हमने हिकमत अता की थी। वलक़द आतैना लुक़मानल हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह। उस हिकमत का राज क्या था कि अल्लाह के शुक्रगुज़ार बन के रहो। वमन यशकुर फ़इन्नमा यशकुरु लिनफ़्सी। जो अल्लाह का शुक्रगुज़ार बनता है तो फिर इसका फ़ायदा भी उसी को है। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन हमीद। और जो नाशुक्र हो जाए तो फिर अल्लाह को किसी की तारीफ़ की और शुक्र की ज़रूरत नहीं है, वो बेनियाज़ है। ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन व फ़िसालुहु फ़ी आमैन अनिश्कुर ली व लिवालिदैक। इससे पहले एक और बड़ी खूबसूरत आयत मुबारका भी सुनते जाइए कि हज़रत लुक़मान ने जो अपने प्यारे बेटे को, अपने जिगर के टुकड़े को, अपनी दिल की गहराइयों से नसीहत की, जो चंद नसीहतें की, उनमें से पहली नसीहत पता क्या है? ये माँ बाप के लिए, असातिज़ा के लिए, मीडिया के लिए, हुक्मरानों के लिए, सब के लिए मैसेज है। या बुनय्या ला तुश्रिक बिल्लाह। मेरे प्यारे बेटे, ज़िंदगी भर अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इसलिए कि शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। मालिक वो हो, खालिक वो हो, राज़िक वो हो, सब कुछ वो हो, और इंसान किसी और को पुकारे। मैंने मिसाल दी थी कि एक बच्चा अपनी माँ की बजाय किसी और को माँ कह दे, किसी और को बाप की बजाय किसी और को बाप कह दे। कितना बड़ा जुल्म है। इससे बड़ा जुल्म ये है कि रब करीम के साथ आप किसी और को रब कहते हो, किसी और के सामने झुक जाओ। ये पहली नसीहत थी, और इसके साथ
اللہ کریم نے اب چونکہ باپ بیٹے کو نصیحت کر رہا ہے، اللہ کا مقام سمجھا رہا ہے، تو اللہ رب العزت بیٹے کو والدین کا مقام سمجھا رہے ہیں۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اور ہم نے انسان کو تاکید کی کہ اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، خاص طور پر اپنی ماں کے ساتھ۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، جس ماں نے کتنی تکلیفوں کے ساتھ تمہیں اٹھائے رکھا، پھر 2 سال وہ جو دودھ پلانے کا عرصہ تھا یاد ہے؟ تمہاری میموری میں بھی نہیں ہے وہ راتوں کو کیسے تکلیفیں اٹھایا کرتی تھی؟ میں نے آپ کو پچھلے جمعۃ المبارک میں یہ بات کہی تھی، آج دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں۔ ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھوں پہ اٹھا کے گود میں بٹھا کے پیدل حج کرایا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو اللہ کے رسول نے کیا جواب دیا تھا؟ تم نے بڑی نیکی کی، لیکن اگر سمجھتے ہو ماں کا حق تو ابھی اس کی ایک رات کا بھی حق ادا نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے مقام انشکر لی ولی والدیک۔ لہٰذا اگر پورے دین کا خلاصہ بیان کر دو تو یہ 2 لفظ ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے شکر گزار بن جاؤ، ایک اپنے ماں باپ کے شکر گزار بن جاؤ۔ یہ شکر صرف زبان کا نہ ہو، عملی شکر ہو۔ اللہ مجسمہ شکر، تمہاری زندگی مجسمہ شکر ہو، ایک اللہ کے لیے، ایک حقیقی رب کے لیے اور ایک مجازی رب کے لیے۔ ہاں اگر یہ ماں باپ تمہیں شرک کے لیے مجبور کریں جس کا تمہیں علم نہیں ہے، پھر ان کی اطاعت تم پہ واجب نہیں۔ اس کے باوجود ماں باپ مشرک ہی کیوں نہ ہوں، ان کی خدمت کرتے رہنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہنا تو واجب ہے، وہ کرتے رہو اور اتباع اس کی کرو جو تمہیں میری طرف بلائے، یعنی اتباع رسول کی کرتے رہو، خدمت ماں باپ کی کرتے رہو۔ تم نے میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور یاد رکھو میں تمہارے سارے جو کچھ تم کرتے رہے ہو وہ سب تمہیں بتا دوں گا۔ یہ آیات تھی جو گزشتہ جمعۃ المبارک میں بیان ہوئی تھی۔ اب اگلی نصیحت، اللہ اکبر، باپ اپنے بیٹے کو ایک اور نصیحت کر رہا ہے، یا بنیا۔ یہ بنیا کا لفظ جو ہے یہ بڑے پیار سے جب بلایا جائے تو بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے جگر کے ٹکڑے، انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل، دیکھنا زندگی بھر میری بات یاد رکھنا کہ کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر بھی ہوئی، فتکن فی صخرۃ، وہ کسی چٹان میں ہو، او فی السماوات، یا آسمان کی بلندیوں میں ہوئی، او فی الارض، یا زمین کی تاریکیوں میں ہوئی، یأتی بہا اللہ، اللہ اسے نکال لائیں گے۔ ان اللہ لطیف خبیر، اللہ بڑے باریک بین اور بڑے باخبر ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہنے کا مطلب کیا ہے میرے پیارے بچوں؟ اس کا مطلب اب سمجھو۔ دیکھو ایگزام ہوتا ہے اور بچوں کے لیے، بچوں کو واچ کرنے کے لیے، انویجولیشن کے لیے ٹیچرز ہوتے ہیں، سپرنٹینڈنٹ ایگزامینیشن، کوئی بچہ چیٹنگ نہ کر رہے۔ اور اگر بچوں نے یہ سبق پڑھ لیا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، پورے رمضان میں یہی تو تربیت ہوئی ہے کہ رائی کے دانے کے برابر کوئی چیز چٹان میں ہو، چھپی ہوئی ہے، وہ مخفی ہے، وہ تمہارے لیے چھپی ہوئی ہے، اللہ کے لیے نہیں، وہ سب اس کے لیے بالکل عیاں ہے۔ آسمان کی بلندیوں میں کچھ ہو تو وہ بلندی تمہارے لیے ہے، اللہ کے تو بالکل قریب ہے۔ زمین کی گہرائیوں، تنہائیوں، تاریکیوں میں کچھ ہو، تم سمجھتے ہو یہ تاریکی تو تمہارے لیے ہے، لیکن اللہ کے لیے تو وہ بالکل روشنی میں ہے، اس کی نگاہوں سے نہیں بچ سکو گے۔ میرے پیارے بچوں، میسیج ہے آپ کے لیے۔ سچی بات تو یہ ہے، کردار اتنا بلند ہو، اس آیت کا میسیج یہ ہے کہ ایگزام ہو رہا ہو، آپ کو کسی انویجیلیشن کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
آج اس بات کو سمجھنے کے لیے مزید آپ دیکھیے، آپ کسی چوک پہ جا رہے ہوں، آپ ڈرائیو کر رہے ہو، ایک بڑا چوک آ جاتا ہے، سی سی ٹی وی کیمرے ہر جگہ لگے ہوئے ہیں، ہمیں پتہ ہے یہاں پر کوئی وارڈن نہیں ہے، لیکن کیمرہ لگا ہوا ہے، لکھا بھی ہوتا ہے بعض مقامات پر کیمرے کی آنکھ تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اس پہ تو یقین ہے کہ اگر میں نے یہ ریڈ سگنل کراس کیا میرا چالان ہو جائے گا۔ اس پہ تو یقین ہے کہ کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیمرے کی نگاہ دیکھ رہی ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، یہ یقین کیوں نہیں؟ یہی پیغام ہے اس کا۔ تم اپنے کمرے میں ہو، یو آر آل alone، ماں باپ بھی نہیں چیک کر رہے، تمہارے پاس کمپیوٹر ہے، میرے پیارے بچوں تمہارے پاس موبائل ہے، دنیا بھر کی اچھائیاں بھی ہیں، دنیا بھر کی برائیاں بھی ہیں، دیکھو اللہ دیکھ رہا ہے۔ Even if no one is watching, Allah is watching you۔ اللہ، یہ ہے میسج، یہ ہے پیغام۔ اب مجھے بتاؤ، اگر یہ پیغام اچھی طرح دل نشین ہو چکا ہو، بتاؤ کوئی رشوت لینے والا جو لیتے وقت دیکھتا ہے ادھر تو کوئی نہیں، ادھر تو کوئی نہیں، اور چپکے سے پکڑ لیتا ہے، بتاؤ اس طرح سے کوئی چوری کرے گا، کوئی ڈاکہ مارے گا، کوئی رشوت لے گا، کتنی برائیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو سیلف چیک ہے، یہ تقوی، اللہ اکبر، یہ اللہ کے ساتھ یہ تعلق، اللہ اکبر، ہمارے مزدوروں میں یہی چیز آ جائے تو ان کی پروڈکٹیوٹی کا لیول کتنا زیادہ ہو جائے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے کسی سپروائزر کی ضرورت نہیں ہے۔ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اور اس کے بعد یا بنی اقم الصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ کے ساتھ تعلق سمجھا دیا کہ زندگی بھر دیکھو کہ تمہیں ہر وقت ایک ذات ہے جو واچ کر رہی ہے، ویڈیو آڈیو تمہاری مسلسل بن رہی ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، وہ ویڈیو ایک دن دکھا دی جائے گی، کوئی ذرا سی اچھائی کی ہو یا برائی کی ہو۔ اور اب عمل کے میدان میں اس کا ایمان سے تعلق تھا، عمل کے میدان میں پہلا عمل کیا ہے؟ یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے زندگی بھر نماز کو قائم رکھنا، اللہ اکبر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے میرے پیارے بیٹے نماز کو قائم کرنا۔ اب نماز کو قائم کرنا کا مطلب نماز صرف پڑھنا، ایک نماز ریڈنگ ہوتی ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، فزیکل ایکسرسائز بھی ہوتی ہے اور ہم ریڈنگ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں ہم کیا باتیں کرتے ہیں۔ میرے پیارے بچوں آج میری بات سمجھو، یہ حی علی الصلاۃ کی کال جب آتی ہے، بولو کس کی طرف سے ہے؟ میرے رب کریم کی طرف آ جاؤ، وہ پیار سے تمہیں بلا رہا ہے۔ میں تو یوں کہا کرتا ہوں، نماز پیار کرنے والے محب اور محبوب کے درمیان ایک ملاقات ہے۔ جس طرح ماں باپ تڑپتے ہیں میرا بچہ آئے مجھے ملے، رب کریم بھی چاہتے ہیں میرا بندہ آئے مجھ سے ملے۔ ارے رب سے ملاقات کے لیے چاہو، اور رب کے ساتھ ہم کیا باتیں کرتے ہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہ ہو تو مزہ کیا آیا۔ میری ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا کہ میں نماز میں مجھے بڑے خیالات آتے ہیں۔ میں کہا بیٹا بات سنو، کسی دوست کے ساتھ بات کرو تو پھر خیالات آتے ہیں؟ کہنے لگے نہیں۔ میں کہ کیوں؟ سر آئی گیٹ انوالوڈ۔ ارے بھائی نماز میں بھی وائی ڈونٹ وی گیٹ انوالوڈ؟ اللہ کے ساتھ نماز اٹ از جسٹ ناٹ ون وے، ہم ہی نہیں بات کر رہے ہوتے، اللہ بھی ہم سے باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ میں نے کلاس میں پوچھا اللہ ہم سے کیسے باتیں کرتا ہے، تو وہ ایک بچی کہنے لگی سر جب سورہ فاتحہ کے بعد ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، لیکن سن لو شروع سے لے کر آخر تک اللہ کریم اور ہمارے درمیان ہم کلامی، اللہ کریم فرما رہے ہیں اور ہم جواب دے رہے ہیں۔ میں دو مثالیں دے دوں۔ آپ رکوع میں جاتے ہو، کیا پڑھتے ہو؟ سبحان ربی العظیم،
یہ آپ کہتے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ کا حکم سورہ واقعہ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، اپنے رب عظیم کی تسبیح کرو، تو آپ جواب میں کہتے ہو سبحان ربی العظیم۔ اب بولو 1 میں ہے یا 2 میں ہے؟ سجدے میں جاتے ہو تو آپ کیا کہتے ہو؟ سبحان ربی الاعلی۔ یہ بھی آپ خود کہہ رہے ہوتے ہو؟ نہیں، اللہ کریم کا فرمان ہے سبح اسم ربک الاعلی، اللہ اکبر۔ اور آپ جواب میں عرض کرتے ہو سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بلند ہے، اللہ اکبر، میں اس کی تسبیح بیان کرتا ہوں۔ التحیات للہ، یہ تو بس میں جلدی سے اس کو نپٹا لوں۔ التحیات للہ والصلوات، یہ کیا ہے بھلا؟ یہ آپ کو پتہ ہے کہ شب معراج میں اللہ کے رسول اور اللہ رب العزت کے درمیان جو پیار کی باتیں ہوئی تھیں، یہ وہی باتیں ہیں جو نماز میں رکھ دی گئی ہیں۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ میری ساری جسمانی عبادتیں، میری ساری قولی عبادتیں، میری ساری عملی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول نے عرض کیا۔ جواب میں اللہ رب العزت نے بھی 3 تحفے پیش کر دیے۔ السلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر ہماری رحمتیں بھی ہوں، برکتیں بھی ہوں، اللہ اکبر۔ تو اسی لیے الصلاۃ معراج المؤمنین، علماء کہتے ہیں مومن کی معراج نماز ہے۔ جب آپ قیام میں ہوتے ہو اللہ کے قریب، رکوع میں ہوتے ہو قریب تر، اور جب سجدے میں ہوتے ہو تو قریب ترین ہوتے ہو اللہ کے، اللہ اکبر۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کو ستون ہے، جس نے اس کو قائم کیا اس نے گویا دین کو قائم کر لیا، اور جس نے اس کو گرا دیا اس نے دین کی عمارت کو گرا دیا۔ نماز کا پیغام کیا ہے؟ میرا جی چاہتا ہے اس پر میں ایک الگ سے لیکچر آپ سے، ایک درس قرآن میں اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ آج میں صرف 2-3 باتیں آپ کے ساتھ عرض کر دوں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں کیا کہا تھا؟ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن، یہ تینوں چیزوں کی تربیت نماز کے ذریعے ہے۔ یونٹی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ارے دیکھو قائد اعظم کی نگاہ کتنی بلند تھی، ہمیں پیغام تربیت نماز میں ہو رہی ہے، ایمان کی تربیت نماز میں ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہو، ایمان کا اظہار کرتے ہو، اللہ اس کائنات میں میرے لیے تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں، باقی سب چھوٹے ہیں، اب غلامی صرف تیری ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، کسی سے نہیں ڈروں گا، اللہ اکبر۔ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، ڈسپلن کتنا خوبصورت ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کی پابندی، ریگولیرٹی، اللہ اکبر۔ ایک امام کے ساتھ باجماعت، ادھر سے امام اللہ اکبر کہتے ہیں، سب جھک جاتے ہیں، وہ کھڑا ہوتا ہے سب کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے سب رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدے میں جائے تو سب سجدے میں جائے۔ ڈسپلن کی بھی تربیت ہو رہی ہے۔ اور اس کا پولیٹیکل میسج کیا ہے، اکنامک میسج کیا ہے، سوشل میسج کیا ہے، مورل میسج کیا ہے، اسپرچول میسج کیا ہے، کلچرل میسج کیا ہے، اس پر انشاءاللہ میرا جی چاہتا ہے میں تفصیل سے کسی روز آپ کے سامنے بات کروں گا۔ تو آج اتنی بات سامنے آ گئی کہ نماز ہی ہمارے لیے پوری زندگی کی تربیت ہمیں نماز سے حاصل ہو رہی ہے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت میرے سارے پیارے بچوں کو اللہ کے ساتھ یہ نماز کا جو پیار کا تعلق ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ ایسی نماز عطا فرما کہ جس میں ہم اس سے باتیں کر رہے ہوں تو پیار کے ساتھ آنکھیں پرنم ہوں، تیرا عشق نہ ہو اگر میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ تو میرے پیارے بچوں، وقت ختم ہوا، میں دعا کے ساتھ بات ختم کروں گا۔
اللہ رب العزت یہ دعا تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہر پروگرام کے اختتام پہ میں مانگوں اور آپ میرے ساتھ آمین کہو۔ اللہ رب العزت ہمارے اس پیارے ادارے کو، میرے اور آپ کے ادارے کو اللہ کریم تعلیم اور کردار کے میدان میں لیڈنگ رول عطا فرما دے۔ اللہ رب العزت میرے ان بچوں کو بلندیاں عطا فرما اور اساتذہ گرامی قدر کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں، کامیابیاں اور خوشیاں عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔